पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। बात करें आप, पता है मुझे प्रिविलेज, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे, अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं, सियासत करें के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनका लीडर भी गुंडागर्दी करता है। अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन जमातें जो थीं तहरीक इस्तेकाक भी लेके गईं और तहरीक इल्तवा भी लेकर गईं, और रेफरेंस ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने ईवान के सामने गलत बयानी से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील ने फ्लोर ऑफ द हाउस की हुई तकरीर को सिर्फ ये कहकर परे फेंक दिया कि ये तो एक सियासी बयान था, और जो लीगल पोजीशन उन्होंने इख्तियार की उसका उनके पहले किए गए खिताबात, जो कौम से खिताब किया था या जो हाउस के अंदर खिताब किया था, उसके अंदर जिक्र ही नहीं था। वहाँ वो ये कहते थे कि ये हमारा फैमिली बिजनेस था, फैमिली सिल्वर था, जो हमारे वालिद ने दुबई में फैक्ट्री बनाई, उससे इतनी बरकत पड़ी कि हमने जद्दा में भी फैक्ट्री लगाई और उसके बाद बरतानिया में भी अपार्टमेंट्स खरीद लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के बाद पोजीशन बदल गई, वहाँ पर ऑफशोर कंपनीज़ को भी कबूल कर लिया। सिर्फ ये एक शर्त आयद कर दी कि 2006 में हमने ली थी, उससे पहले तो हमारी मलकियत ही नहीं थी, और फिर हतमी तौर पर यह पोजीशन इख्तियार कर ली कि कतर के शहजादे ने ये कंपनीज़ जो थी उसके पास बेरर सर्टिफिकेट बेनामी के तौर पर उसके पास मौजूद थी। 2006 को उस कतरी शहजादे को अचानक याद आया कि हुसैन के दादा ने कहा था कि ये कंपनियां हुसैन को दे देना, तो इसलिए 2006 को उसने हुसैन को दे दी। ये वो पोजीशन थी जो ना कौम से खिताब में प्राइम मिनिस्टर ने इख्तियार की, ना ईवान के अंदर इख्तियार की। उसी के ऊपर अपोजिशन जमातों ने जब प्रिविलेज मोशन लाए, तहरीक इस्तेहकाक लाए कि हाउस का इस्तेहकाक मजरू हुआ, तो स्पीकर साहब ने उसके ऊपर रूलिंग ये पास की है कि ज़ेरे समात जो मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर आप प्रिविलेज मोशन नहीं ला सकते और एडजर्नमेंट मोशन भी नहीं ला सकते। अब अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ ये है कि इसके ऊपर तो इस्तेहकाक हाउस का मजरू हुआ है, बात करनी है, हमने बहस करनी है, लेकिन स्पीकर साहब और रूलिंग पार्टी कहती है कि नहीं करनी है। क्या कानूनी पोजीशन है, पार्लियामेंट्री रवायात क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केसेस हों वो ईवान में ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते, वो आज हम बहस करेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, असद अब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों को वेलकम। तलाल चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूँगा, क्या बुराई थी अगर इसके ऊपर बात कर ली जाती, जो मामला रोज़ाना हम टॉक शोज़ में डिस्कस करते हैं, 4-6 घंटे रोज़ाना टीवी पे पूरी कौम सुनती है, सुप्रीम कोर्ट में रोज़ बहस होती है, और 6-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस PMLN करती है और 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है PTI रोज़ाना करती है, तो हाउस में क्यों नहीं, जहाँ पे आप मुंतखब लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है, अगर साद रफ़ीक साहब को मौका दिया जाता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये आज फ़ैसला किया था कि हम इस डिस्कशन की मुखालफत की बजाय हमायत करेंगे, स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पीकर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर एक रास्ता आईनी जो रूल्स ऑफ बिजनेस में है निकाल कर आज बाकी तमाम काम जो हैं, यानी इसमें और अभी जो त्यारा गिरा इस पे भी बहस होनी थी, बड़ी अहम मामला है, इस तरह और चंद मामला सबसे पहले इस पे बहस की जाए, और इतनी की जाए जब तक कि अपोजिशन थक ना जाए। नहीं, वो भी एक वो करेंगे स्पीच, एक हमारी तरफ गुजारिश ये है, हमारा ये फैसला, ये वाला फैसला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आप रूलिंग पार्टी के बिहाफ के ऊपर, PMLN के बिहाफ के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करते हुए ये यहाँ कह रहे हैं कि PMLN ने ये फैसला किया है कि इसके ऊपर ईवान में बहस हो, कल भी तो हो सकती है ना बहस। मैंने कहा कि आज ये मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि ईवान में इस पे बहस करवाई जाए। बिल्कुल, मैं अब ब्रेकिंग न्यूज लाइए जी, बड़ा सा करके फट्टा चलाइए इसके ऊपर, तलाल चौधरी साहब को कोट करिए कि PMLN ने फैसला किया हाउस में बहस हो। ये जो समझते थे ना कि शायद हम घबरा रहे हैं, हमने तो अदालत में अपने वो लॉ पॉइंट्स एडमिसिबिलिटी छोड़कर हमने कहा अदालत में ले जाएं। आज हम यहाँ भी आने पे आमादा थे, तो फिर आपने तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद क्यों मैं आप जरा मुझे आप मौका दें। देखिए, तहरीक इस्तेहकाक जो है वो उन्होंने दी एक खास ऐसे पॉइंट पे जो कि अदालत में समाअत हो रही है, और पाकिस्तान की तारीख में तमाम पार्लिमान की ये रवायत रही है कि वो मामलात जो कि आला अदलिया में हों उस पर वो उस वक्त बात नहीं करते, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ है, ये उससे पहले भी हुआ है, और ये पाकिस्तान की तारीख में, और इसी तरह इंडिया के में भी यही असूल चलता है। ये हो सकती है, मगर ये रवायत है हमारी पार्लिमान की कि अदालतों में होने वाली चीजों की बहस हो सकती है।
یہ قانونی طور پہ، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں. لیکن روایت یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں انڈینز نہیں کرتے، بڑی پرانی ان کی بھی 60-70 سال کی ہے. اسی طرح یو کے میں اس طرح نہیں ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں بھی جب معاملہ ادھر کورٹ میں ہو تو عموماً یہ نہیں کرتے. اور جو طریق التوا ہے ایڈجرنمنٹ موشن، اس پہ تو بات ہو نہیں سکتی. 111 ایک ہے جو ہمارے رولز آف بزنس میں آ جاتا، اس میں نہیں ہو سکتی. اب میں جو اہم بات کرنا پھر میں کر رہا ہوں، عدالت میں بات ہم نے کہا اپنا تمام قانونی حق چھوڑا کہ بھی بات ہونی چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے. حالانکہ ہم چاہتے تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے. عوامی عدالت میں جتنے جگہ عمران خان گئے یا بائی الیکشنز ہوئے، لوکل باڈیز کے ہوئے، دوسرے ہوئے، ہم نے فیس کیا. آج پارلیمان کے اندر بھی ہم فیس کرنے کو تیار ہیں. کل بحث کروائیں گے اس کے اوپر. ہم اس بات پہ اصولی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمان کے اندر بحث ہونی چاہیے. مگر یہ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیا انہیں ڈر ہے کہ زیادہ آف شور ان کے مالک ان کے پاس ہیں؟ ان کو ہمارے فیصلے کا پتہ چلا اور فوراً پی ٹی آئی نے احتجاج شروع کر دیا. اور پی ٹی آئی بات سننے کو تیار نہیں تھی. ہم نے تو یہ فیصلہ کیا کہ بھائی آئیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، جتنے دن کہیں ہم بحث کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں بحث ہو. ایز اے میٹر آف پرنسپل جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے تو وہاں کیا اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایشوز جو نیشنل لیول کے ہیں، کرپشن، گورننس، سٹنگ پرائم منسٹر کو افیکٹ کرتے ہیں، اس ایوان کے اندر کھلی بحث بھی ہو؟ اور اگر تحریک استحقاق آئی ہے تو ایسی برائی نہیں ہے، کیونکہ اسی فلور کے اوپر پرائم منسٹر کا بیان ہے جو وہ چیلنج کر رہی ہے اپوزیشن. دیکھیے تحریک استحقاق سے بڑا کام کیا ہم نے اپنا. یہ بھی کہ ہم چاہتے تو یہ اس کی مخالفت بھی کر سکتے تھے، کیونکہ روایت یہی ہم نے تو رستہ نکالنے کے لیے آج بات کرنی تھی. سعد رفیق صاحب 4 دفعہ سپیچ میں کھڑے ہوئے جبکہ اپوزیشن لیڈر بات کر رہے تھے کہ بھی میں انہیں کہوں کہ آئیں مل کے رستہ نکالیں اور بحث کریں اس پہ. انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے دوران موقع نہ ملا. اس کے بعد جب وہ یہ فیصلہ اناؤنس کرنے کے لیے فلور پر کھڑے ہوئے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث ہو، تو پی ٹی آئی نے شور مچانا شروع کر دیا اور ہمیں ایڈجرن کرنا پڑا ان کی بدتمیزی کی وجہ سے. اچھا، سعید غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سعید غنی صاحب سے اسی پہ بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب، کیا اس موضوع کے اوپر ایوان میں بات ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ پیپلز پارٹی کا کیا موقف؟ نہیں، بالکل بات ہونی چاہیے تھی. اور مجھے تھوڑا سا تضاد بھی نظر آیا طلال جو بھی بات کہہ رہے تھے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا تھا، فیصلہ کیا تھا کہ ایوان میں اس پر بحث ہوگی اور ہم کروائیں گے. دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ سب جوڈس میٹر ہے. ہاں نہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے تو اس پہ جو ہے وہ بات پتہ نہیں کرنی بھی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. انڈیا میں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں یو کے میں بھی نہیں ہوتی. تو آپ نے میرا خیال ہے درستی وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ روزانہ جتنی پریس کانفرنس اس ایشو پہ ہوتی ہیں، میرا خیال ہے کہ عدالتی کارروائی اگر شاید 4 گھنٹے چلتی ہے تو کوئی 12 گھنٹے تو اس پہ دیگر جماعتوں کے رہنما بات کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس پہ عدالت سے باہر بات ہو نہیں رہی ہے. جب آپ سڑک پہ بات کر سکتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، پریس کے سامنے بات کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی پارلیمنٹ میں جو ہے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے؟ اور یہ بات اسپیکر نے بھی کہی جب خوشی شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے 3-4 مرتبہ ان کو کہا کہ نہیں، عدالتی کارروائی ہے اور وہ عدالت میں میٹر پڑا ہے، اس پہ آپ بات نہ کریں، اس پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلے تو پی ایم ایل این کو یہ طے کرنا چاہیے کہ آیا وہ اس پہ بات کرنے پہ ان کا موقف ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے لہٰذا اس کو نہیں بات کرنی چاہیے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے. ایک موقف آ جائے. سعید غنی صاحب، جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ایک سرکاری ادارہ ہے، روزانہ وہاں پر پریس کانفرنس ہوتی ہے، روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر اسی موضوع کے اوپر. پروگرام ٹی وی کے تو چھوڑ ہی دیں کہ ہم پرائیویٹ میڈیا والے ہیں بول رہے ہیں، پی آئی ڈی کے اندر ہوتی ہے، تو پارلیمان میں کیوں نہیں؟ میرا تو یہ بنیادی سوال ہے کہ پارلیمنٹیرین کیا وہاں پہ پارلیمنٹ کا فلور جو ہے سب سے زیادہ استحقاق تو اس کا جو آئین سازی کرتا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ بنے. ملک صاحب، یہی ہمارا ایک موقف تھا جس کی بنا پر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑنا چاہیے. وہاں آ کر انہیں اپنی بات کرنی چاہیے، حکومت کے سامنے کرنی چاہیے، وزیر اعظم کے سامنے کرنی چاہیے. جو اعتراضات ہیں، جو تضادات ان کی باتوں میں، ان کے سامنے کرنے چاہیے. اور آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے ان کے سامنے رکھی ہیں کہ جناب آپ نے پارلیمنٹ میں یہ کہا اور عدالت میں آپ کا موقف یہ تھا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہے بہت سیریس ایشو ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی باتوں میں تضاد موجود ہے. اور اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے لکھی ہوئی بات کہے گا، یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کوئی بات کہی اور وہ بات ان کے منہ سے ویسے نکل گئی ہو، لکھی ہوئی انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ریکارڈ پر موجود ہے جو انہوں نے کہا.
اس کے بعد اگر عدالت میں کوئی جا کے کہے کہ نہیں ان کی جو بات وہاں تھی وہ تو بس جنرل سی بات تھی، وہ ایک تقریر تھی، اس کو آپ چھوڑ دیں، تو یہ بات اتنی آسانی سے جو ہے وہ ان کے گلے سے نکلے گی نہیں. یہ بڑا سیریس ایشو ہے، مشکل ہو جائے گا، سیاسی اس کی قیمت چکانی پڑے گی. اسد عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسد عمر صاحب، آپ کی جماعت جو ہے وہ تحریک استحقاق لے کر گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی تحریک استحقاق لے کر گئی، لیکن آج اسپیکر صاحب نے مسترد کر دی. انہوں نے کہا اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. دیکھیں اس کے اندر دو مختلف پہلو ہیں. سب سے پہلے تو جو پروسیجرلی جو ہے اگر انہوں نے پریولیج موشن جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کرنا تھا تو جنہوں نے پریولیج موشن فائل کی تھی ان کو بلانا چاہیے تھا، ان کو وضاحت کرتے کہ کیوں وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فارمل رولنگ دی جاتی ہے. اسپیکر صاحب نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا. انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بلایا نہیں کہ جی میرے خیال میں یہ ایڈمٹ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے آ کے ہاؤس میں رولنگ کوئی نہیں دی. اس کے بعد ایک دم سے ایسی زبانی بول دینا کہ میں نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا بیٹھ کے، تو یہ بالکل جو پروسیجرلی یہ ٹھیک کام نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ پارلیمان میں نکلنا چاہیے، اور پارلیمان سب سے سپریم باڈی ہے. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کیس سب جوڈیس ہے. وہاں پر کوئی کیس لڑا جا رہا تھا کیا؟ وہاں پہ کوئی شہادتیں پیش کی جا رہی تھی؟ وزیر اعظم نے جو تقریر اسی ایوان میں کھڑے ہو کر کی، اس تقریر کے اوپر پریویلیج موشن فائل کی گئی ہے. یہ کوئی اس پریویلیج موشن کے اینڈ میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ پینما انکشافات کی وجہ سے فارغ کر دینا چاہیے کرسی پہ. بھائی وہ کیس جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا. لیکن اگر ایوان کے اندر کبھی بھی غلط بیانی کی جاتی ہے، میں خود فائل کر چکا ہوں، کوسچن آف پریویلیج فائل کر چکا ہوں، جہاں پہ حقائق سے منفی کوئی بات کی ہو تو وہ ایک استحقاق مجروح ہونے کے برابر بات ہے. اور یہاں تو وزیر اعظم نے آ کر ایسی بات کی، خود ان کے وکیل نے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ جی وہاں پہ انہوں نے سچ نہیں بولا تھا. اگر اس پہ پریویلیج آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو آج کی تحریک استحقاق تھی آپ کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی، اس کا تعلق جو فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر نے غلط بیانی کی یا یہ کہا کہ یہ سیاسی تقریر تھی اور فیکٹ سپریم کورٹ میں ڈیفرنٹ دیے، صرف اس سے تعلق ہے. اس کو سپریم کورٹ کے کیس سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے. کیس جو ہے وہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا گیا ہے. ہم یہاں پہ کون سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شہادتیں پیش کی جائیں اور یہاں پہ آ کے کوئی گواہی دے یا اس کیس کے تمام پہلو ڈسکس کیا جائے. لیکن اگر فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑا ہو کر کوئی بھی ممبر بشمول وزیر اعظم کے غلط بیانی کرتا ہے تو وہ استحقاق وہ مجروح کرنے کے مترادف ہے اور اس کے اوپر پریویلیج موشن بنتی ہے. یہ مروجہ اصول ہے. طلال چودھری صاحب، بنتی ہے پریویلیج؟ بریکنگ نیوز جو ہے نا وہ آپ نے الفاظ میں سے میرے نکالی ہے، یہاں بھی نکالنی تھی کہ جو پارلیمنٹ کی اہمیت ہے نا وہ آج پی ٹی آئی کو بڑی یاد آئی ہے، کیونکہ جتنی سیاسی یتیمی نومبر میں ہے نا سپریم کورٹ کے چھٹیوں پہ جانے کے بعد، میں اس پہ بھی آتا ہوں، میں باری باری سے سیاسی یتیمی جتنی نومبر کے لاک ڈاؤن کے بعد ملی ہے نا، اب سارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اہمیت پارلیمنٹ آج اصلی کیسے ہو گئی. کون بلانے آپ کو گھر گیا تھا، پاؤں پڑنے گیا تھا؟ بائی کاٹ آپ نے کیا تھا کہ اس دن تک نہیں آئیں گے جب تک پاناما کا ایشو نہیں حل ہوگا. حل ہو گیا آج. کیوں؟ رکنیت جا رہی تھی آپ کی، 40 دن ہو رہے تھے اور آپ کا ڈر تھا کہ بعد میں تو منتخب نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں. آپ سے تو کونسلر بننا بڑا مشکل ہے. 70 دنوں کے بعد گئے ہیں، کیا ان کی رکنیت ہو سکتی تھی؟ چھٹی ان کی ہو سکتی؟ 70 دنوں بعد گئے. یہ 40 دن جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ اسمبلی کے پورے، یہ بڑے کیلکولیٹڈ تو بڑے ہیں نا. آج پورے ہو رہے تھے؟ نہیں آج نہیں ہونے والے. بڑے سمجھدار ہیں، ان میں حساب کتاب کے بڑے ماہر لوگ بیٹھے ہیں، ان کو تو پتا تھا. تو آپ کا ارادہ کیا تھا کہ اگر 40 دن ہو تو ان کی چھٹی کروا دی جائے؟ ہمیشہ معاف کرتے تھے. آپ کا ارادہ کیا تھا ان کی چھٹی کروا دی جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیشہ انہیں معافی دے دیتے؟ پچھلی دفعہ بھائی بیک ڈور چلے کوئی منت اللہ ان کے کرتے رہے تو ہم نے کہا چلے جانے دیں، ان کی غلطی ہو گئی ہے تو معافی. ہر دفعہ نہیں ہوتی، ہر دفعہ سیاسی آدمی کو، سیاسی مخالف کو معافی نہیں ملتی. ان کی جو آج اہمیت پارلیمنٹ کی انہوں نے دیکھی ہے، خدا کے مجھے تو یقین کریں میں اس پہ کیا کہوں اس سے زیادہ. اسد عمر صاحب، would you like to respond؟ سر پہلی بات تو یہ کہ جیسے انہوں نے کبھی کبھی طلال چودھری بات ٹھیک بھی کر دیتے ہیں، تو بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس لوگ حساب کتاب رکھنے والے ہیں. تحریک انصاف کا کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس کے اتنی دن غیر حاضری ہو کہ اگر وہ پورا یہ جو سیشن ہے اس پورے سیشن میں بھی نہ آئے تو کسی کی ممبرشپ نہیں جا رہی تھی، کسی کی بھی نہیں. تو اس وقت کوئی ممبرشپ نہیں بچانے کے لیے آیا ہوا کہ کسی کی ممبرشپ ختم ہونے والی تھی اس لیے وہ وہاں پہ چلے گئے. دوسری بات، طلال چودھری کو یہ پتا ہے کہ ممبرشپ مجھے بچانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی اتنی داستان آ کے وہاں پہ پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی.
ایسے بہت سارے لوگ ہیں بشمول وزیر اعظم پاکستان کے جو آتے نہیں ہیں 40 دن سے زیادہ. یہ خط چلا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں چھٹی کی درخواست چلی جاتی ہے, وہ اسپیکر صاحب پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی فلانے بندے نے اس دن کی چھٹی لے لی. تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں بشمول وزیر اعظم پاکستان کے جو 40 دن سے زیادہ غیر حاضر قومی رہتے اسمبلی ہیں. میں حاضری کا جو بدترین 2 لوگوں کا ریکارڈ ہے, ایک عمران خان کا ہے اور دوسرے نمبر پر نواز شریف کا ہے, وزیر پرائم اعظم منسٹر آف صاحب. پاکستان. ٹھیک ہے نا, گزارش ہے اہمیت والی تو بات پوچھیں. اب میں آتا ہوں اہمیت پہ. اہمیت جہاں کیسے گئی, اب میں اہمیت کیسے جاگی ہے. سر میں اہمیت پہ آتا ہوں. جو آئین کے تحت یہ ہو کیا ہے, ذرا سا ہم بیک ڈراپ کریں نا واپس کہ ہم یہ ہو کیا رہے, یہ کاغذ کیوں پھٹ رہے تھے, نعرے کیوں لگ رہے تھے, یہ سارے تماشا ہو کیا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ایک بین الاقوامی انکشافات کے ذریعے میں. وزیر اعظم نے کہا کہ میں کسی صورت کے اندر اپنا احتساب نہیں ہونے دوں گا. ان کی پوری سیاسی پارٹی نے کہا کہ جی بالکل وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, میاں صاحب آپ فکر ہی نہ کریں, ہم آپ کا احتساب نہیں ہونے دیں گے. خواجہ آصف نے فلور پہ کھڑے ہوئے کہا میاں صاحب بھول جائیں گے لوگ, 4-6 دن کی بات ہے. تحریک انصاف نے کہا کہ پاکستان ایک تو ویسے ہی کرپشن کا مارا ہوا ہے, کرپشن کے ناسور سے, اور یہ اتنا بڑا کیس وزیر اعظم سے ریلیٹڈ ہو, ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. آئین کے اندر ہمارے پاس 3 موٹے راستے موجود ہیں. عوام کو رجوع کرنا, عدالت کو رجوع کرنا اور پارلیمان کو استعمال کرنا. ہم نے سب سے پہلے کام پارلیمان سے شروع کیا. پارلیمان کے اندر ایشو اٹھایا, ٹی او آرز بنے, پارلیمنٹری کمیٹی بنی, ہم عوام کے پاس بھی گئے, ہم سڑکوں کے اوپر بھی گئے اور ہم کورٹ کے اندر بھی گئے. تمام آئینی اختیار جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے استعمال کیے اور کرتے رہیں گے. کب کون سا استعمال کرنا ہے اس کا فیصلہ نون لیگ نہیں کرے گی, اس کا فیصلہ تحریک انصاف کرے گی. یہ پیار میں نہیں آئے, یہ دھکے کھا کے پتھر چاٹ کے مچھلی واپس آئی ہے. جس پتھر کی طرف گئے تھے وہاں سے انکار ہوا ہے. میں ملک صاحب نے آپ سے بہت ساری باتیں, اس پتھر کا نام بھی لے لیں. ساری دنیا جانتی ہے کون سا, وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ لاک ڈاؤن کیسے ناکام ہوا, سیاسی یتیمی کیسے ہوا, نومبر میں کیسے آئی. اور گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد اب سہارے ساری چیزیں آپ کو بتا, سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کبھی پارلیمنٹ کا سہارا, یہاں پہ بھی کوئی امپائر تھا. میری گزارش سنیں, گزارش یہ ہے آج اصلی ہوگی پارلیمنٹ. آج اچانک اسمبلی, رات عمران خان سوئے اٹھے, انہوں نے کہا یار نہیں یہ تو میں بھولا ہوا تھا, اسمبلی اصلی ہو گئی. جو جعلی تھی, جو چور تھے, ہم ڈاکو تھے, ان ڈاکو اور چوروں سے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں آپ. او بے خدا کا خوف کریں, کتنی دفعہ آپ چکر کاٹیں گے جھوٹ کے. وہ کیا کر رہے ہیں آپ, یو ٹرن, آپ کی پالیسی کے اندر ہے. راؤنڈ اباؤٹ. نومبر میں سیاسی یتیمی ہم نہیں, تحریک انصاف کے الفاظ نہیں ہیں. ان کا وکیل کھڑا ہو کے سپریم کورٹ کے اندر کہتا ہے میرا موکل جو ہے وہ روزانہ ذلیل کیا جا رہا ہے. پاکستان کی گلی گلی میں شور مچا ہوا ہے کہ نواز شریف چور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ ان کا وکیل سپریم کورٹ میں کہہ رہا تھا, اور نومبر گزرنے کے بعد کہہ رہا تھا. آخری دن جس دن سپریم کورٹ کی پیشی ہوئی ہے, یہ اس پیشی کے میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں. تو نومبر میں کیا ہو رہا تھا اور کس کو سیاسی یتیمی مل رہی تھی وہ ہم آپ اس کی بات چھوڑ دیں. دوسری جو اصل بات ہے, یہ نون لیگ والے جو ہے نا, نون لیگ والے جو ہیں ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی فوج کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں. دل کی ان کی خواہش ہے تو وہ تڑپ تڑپ کے کئی خواہش نکل آتی ہے, لیکن مردوں کی طرح کھڑے ہو کے سیدھا نام لے کے بولو بھائی کس کے پتھر چاٹنے گئے تھے, نام لو, کون تھا جو کروا رہا تھا, بولیے, نام لو. بھائی میرے, آپ کنٹینر پہ کھڑے امپائر کی بات کرتے تھے, میں نے تو نہیں کی. سر ہم نومبر 2016 کی بات کرتے تھے. وہ تو 2014 نومبر 2, یہ جو لاک ڈاؤن تھا یہ ناکام نہیں ہوا. جس دن شہد کی بوتل اور باقی چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب اس کے بعد ایکسپوز ہوئی ہیں نا, یقین کریں ان کے چہروں سے سیاسی یتیمی پڑی جا سکتی ہے. کبھی پارلیمنٹ میں لوٹتے نا. اور میں ایک اور بات بتاؤں, یہ اب صرف کوئی چھوٹی موٹے ٹائم کے لیے نہیں ہوئے, یہ سیاسی یتیمی چلے گی ابھی بڑی لمبی. اب 18-23 اب تو بیچارے فکر مند ہیں کہیں کے پی کے بچے. اب دیکھیں صحیح اتنے برے حالات ہو, اب دیکھیں یہ ویسے ان کو ایک ریکارڈ کی درستگی کے لیے, کیونکہ ندیم ملک تو اسلام آباد کے, ان کو اس بات کا پتہ ہے,
بھائی جان آپ کہہ رہے تھے کونسلر الیکٹ کرانا مشکل ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس حلقے میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں پی ٹی آئی کے نون لیگ سے زیادہ کونسلر ہیں. میں نے کہا ایک ریکارڈ درست پاکستان میں اسلام آباد واحد حلقہ نہیں ہے, 272 حلقے ہیں پورے پنجاب سے وائپ آؤٹ, آزاد کشمیر سے فارغ, گلگت سے فارغ, کے پی میں آپ بائی الیکشن آتے ہیں, پشاور سے نہیں آ رہے, ہری پور سے نہیں آ رہے, آلموسٹ سویپ کیا پی ایم ایل این نے, آلموسٹ سویپ. اور میری بات سنیں, لوکل باڈیز یہ بریک لے لو, صرف پنجاب میں, یہ سندھ میں فارغ ہے, کے پی میں یہ فارغ ہے. یہ جو جہاں پہ سٹنگ گورنمنٹ تھی وہ جیتی ہے. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ سعید غنی صاحب سے بھی پوچھیں گے. بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی پہ سعید غنی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ہمارے پاس رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کے مابین آج وجہ تنازع یہ تھی کہ اپوزیشن سمجھتی ہے اس کے اوپر تحریک استحقاق بنتی ہے کہ پرائم منسٹر نے اس ایوان کے اندر غلط بیانی کی, لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں, اس کے اوپر تحریک استحقاق نہیں بنتی. ہم نے ملک کے 3 بڑے ہی نامور وکلا, لیگل ایکسپرٹ, کانسٹیٹیوشنل جو ایکسپرٹ ہیں, ان سے رائے لی کہ حکومت اور اپوزیشن تو اپنی اپنی بات کر ہی رہی ہے, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. ایس ایم ظفر صاحب سے ہم نے پوچھا تو ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ جو بھی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہو اس کے اوپر ہاؤس میں بحث نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ یہ بہتر یہی ہے کہ جو معاملہ زیر سماعت ہے ایوان اس کے اوپر بحث مت کرے. بالکل, انہوں نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا کہ اس کے اوپر تحریک استحقاق نہیں بنتی, ختم, کہانی ختم. خالد انور صاحب بڑے ہی جانے پہچانے لائر ہیں, ان سے ہم نے بات کی. خالد انور صاحب نے بڑی اس کی وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ایوان کے اندر بحث ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے, اور ہمارا جو قانون اور آئین ہے وہ یو کے لاء سے ملتا جلتا ہے, وہاں سے ہمارے ہاں روایت آئی ہے. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اندر جو بھی تقاریر کی جائیں اس کے اوپر کوئی کورٹ ایکشن نہیں لے سکتی. پارلیمنٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت معاملات ہیں, بہتر یہ ہے پارلیمنٹ خود سے, یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں کہ پارلیمنٹ خود سے بہتر ہے کہ پرہیز کرے ان معاملات پہ بحث کرنے سے جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوں. یہ خالد انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان خود سے پرہیز کرے, لیکن اگر کرنا چاہے تو کوئی بین نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. پارلیمنٹ اگر بحث کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تیسری ہم نے رائے لی بابر ستار صاحب سے. بابر ستار صاحب نے بڑا اچھا اور تفصیلی اس کا جواب ہمیں دیا ہے, اور لکھا ہوا ہے, میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ روزانہ اس کے اوپر مختلف فورمز کے اوپر ویسے ہی بات ہو رہی ہے, اور آرٹیکل 68 اور 69 کانسٹیٹیوشن کا, انہوں نے کہا کہ یہ 68 اور 69 کنڈکٹ آف جو ججز ہے, کنڈکٹ آف جو جوڈیشری ہے, اس کے اوپر بحث سے تو روکتا ہے, لیکن آرٹیکل 66 جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے پارلیمنٹیرین کو کہ وہ جس موضوع پہ چاہیں بات کر سکتے ہیں. تو انہیں بات کرنی چاہیے, کیوں نہیں بات کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, سپورٹ کیا انہوں نے. تو یہ 3 ملک کے جو بڑے جانے پہچانے نام ہیں ان کی رائے ہے. ایک نے کہا ایس ایم ظفر صاحب نے کہ نہیں کرنی چاہیے, خالد انور صاحب نے کہا بہتر ہے نہ کریں, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور بابر ستار صاحب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے. سعید غنی صاحب, اب آپ سے بھی اس کے اوپر رائے لے لوں کہ الزام تراشی تو آسان ہے, لیکن طریقہ کار بھی وضع کرنا پڑے گا کہ اگر آپ پارلیمان کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مقدس ادارہ یہی ہے, تو اس مقدس ادارے کو پھر اپنی اہمیت بھی جتانی چاہیے کہ وہاں غلط بیانی ہو تو اس کے اوپر بات بھی کی جائے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بھی ہو. سعید غنی صاحب دیکھیں, یہ بات ابھی اسد عمر نے بھی کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست کہا انہوں نے کہ ایک پاناما کا پورا ایک ایشو ہے, اس پہ بات ہوتی رہی ہے میڈیا پہ, ہر جگہ اس پہ بھی ہو سکتی ہے بات, لیکن پارلیمنٹ میں آج جس بات پر تحریک استحقاق جا رہی تھی وہ پرائم منسٹر کی غلط بیانی ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جو باتیں کہیں وہ بعد میں انہوں نے جب باتیں کہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے باتیں غلط کہی تھیں. اگر کسی نے غلط بات کہی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو صرف اس بنیاد پر کہ اس حوالے سے کوئی مقدمہ جو ہے وہ کسی عدالت میں زیر سماعت ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پرویج موشن موو نہیں ہو سکتا ہے. پرویج موشن اپنی جگہ ہے, اسپیکر صاحب کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا, پھر ظاہر ہے کہ ایک پرویج کمیٹی ہوتی ہے اس کے پاس چلا جاتا اور اس کمیٹی میں تمام پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے, وہ اس پہ بات کرتے, پھر یہ قانونی جو طور طریقے ہوتے ہیں اس پہ وہاں بات ہو سکتی تھی. لیکن اسپیکر صاحب اگر خود ہی یہ کہہ دیں کہ نہیں جناب اس پہ تو نہیں کریں گے چونکہ یہ سعید غنی صاحب آج ایک اور بھی ہمیں مختلف چیز دیکھنے میں ملی
اس کے اوپر بھی آپ سے رائے چاہوں گا. آج خورشید شاہ جو تھے، آپ کی تحریک استحقاق تو ایک تحریری طور پر ہمارے پاس کل سے موجود تھی، لیکن اپنی تقریر کے اندر آج کافی شعلہ بیانی کی خورشید شاہ صاحب نے. بلکہ ایک موقع کے اوپر تو انہوں نے یہ بھی جملہ سننے میں آیا کہ شاید انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے چیف جسٹس بھی آپ کے ہیں. تو آج والے خورشید شاہ پہلے والے خورشید شاہ سے آج مختلف نظر آیا ہمیں. یہ پالیسی کی تبدیلی ہے؟ دیکھیں، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کے بولنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور ایک ہی چیز کو میں اگر بات کروں گا تو وہ مختلف ہوگی، اعتراض حسن کریں گے تو مختلف ہوگی، ظاہر طلال وہی بات کریں گے تو ان کا انداز مختلف ہوگا. تو خورشید شاہ صاحب کا اپنا ایک انداز ہے بات کرنے کا، اور اگر آپ ان کو پھر کمپیئر کریں گے کسی اور شعلہ بیاں مقرر سے تو ظاہر ان کا اپنا ہوگا. تو یہ ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب کے متعلق یہ جو رائے ہے کہ جی وہ پارٹی پالیسی کے علاوہ شاید کوئی بات کرتے ہیں یا ان کے دل میں کوئی نرمی ہے حکومت کے لیے، تو یہ خیال پہلے دن سے ہی غلط تھا. ظاہر ہے کہ آج ماحول ذرا مختلف تھا، حالات تھوڑے مختلف تھے، تو انہوں نے جو بات کہی اور وزیر اعظم صاحب کی غلط بیانی کے متعلق اگر بات ہو رہی ہو تو یقینی طور پر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان کا رویہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے مزید. تو خورشید شاہ طلال چودھری صاحب سے پوچھیں. طلال چودھری صاحب، آج آپ کو پیپلز پارٹی سے ٹف ٹائم شاید پہلی دفعہ ملا ہے، آپ کو لگا کہ آج تھوڑی سی حدت آپ کو محسوس ہوئی ہے کہ یہ بھی اپوزیشن کی جماعت ہے؟ پہلے تو وہ فرینڈلی اپوزیشن کا نعرہ سنتے تھے. دیکھیں، یہ صرف نا ایک پرسیپشن بنایا گیا ہے. جتنا پارلیمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تیار ہو کے آتے ہیں، وہ کمیٹیوں کی ہو بات، وہ پارلیمنٹ کے اندر بجٹ کی بات ہو، دوسری ان کے پاس ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ پورا ٹف ٹائم دیتے ہیں. یہ صرف ایک امیج بنا دیا گیا کیونکہ یہ پارلیمنٹ چھوڑ کے نہیں چلے جاتے، کیونکہ یہ جا کے کوئی اور باتیں کرنا نہیں شروع کر دیتے تو شاید ان کے اس سے جوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو آپ سر فیسیلیٹیٹ وہ تو ہم نے پی ٹی آئی کو کیا ہے. ان کے استعفوں سے لے کر، ان کی غیر حاضریوں سے لے کر، ان کے بے شمار معاملات، ان کی کے پی کے حکومت بنانے تک بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور کے پی کے حکومت کو ابھی تک کھڑا رکھنے میں بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ہم نے ان کو زیادہ کیسے بندے دیے ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے؟ ہم نے موقع دیا. ان کا فارورڈ بلاک تھا، وہ بے شمار دفعہ انہوں نے کوشش کیا کہ وہ مل کے کوئی لے کر آئیں تحریک عدم اعتماد. ہم نے کہا بالکل آرٹیفیشلی ایسا کام نہیں ہوگا. اس سے پہلے بندے ہم چاہتے تو پورے ہو سکتے تھے. آپ کو پتا ہے وفاقی حکومت ہماری تھی، فضل الرحمان سے مل کے آپ حکومت بنا بالکل بنا سکتے. دیکھیں، ان تمام چیزوں میں ہم نے ہمیشہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور انہیں کوشش کیا کہ قومی دھارے میں شامل کریں، قومی دھارے میں لے کر یہ اپنا رول پلے کریں. موقع ابھی بھی ہے، جماعت اسلامی والے بھی آپ کے کافی ہم خیال ہو چکے ہیں. آفتاب شیرپا کو ساتھ ملائیں، حکومت بنا لیں، ان کا کہانی فارغ کریں. اگلی یہ تمام چیزیں اب کریں گے 2018 میں، اور اللہ کی مہربانی سے 18 میں ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور سہاروں کی. کے پی کے میں انڈیپینڈنٹ حکومت بتائیں گے. لیکن یہ جو بار بار سب سے زیادہ وہ دے دیا جاتا ہے کہ نون لیگ، ہم تو دیکھ گلے سے لگاتے ہیں سب. تو پی ٹی آئی کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، باقیوں کو قومی مفاد میں سی پیک کا معاملہ ہو، نیشنل ایکشن پلان کا معاملہ ہو، 21ویں ترمیم ہو، ہم نے کبھی کشمیر کے معاملے پر بائیکاٹ نہیں کیا. کشمیر کے معاملے پہ بائیکاٹ، ترکی کے سرحد پر بائیکاٹ. آج اہمیت جاگ گئی اس پارلیمنٹ کی، کشمیر کی اہمیت نہیں ہے. پہلے تو آپ کی کے پی کے سے بھی چھٹی ہونے والی ہے، پہلے اسی کا جواب دے دیں. ایک نہیں، میں 3 چیزوں کا جواب دے دیتا ہوں جی. پہلے تو دوسری دفعہ انہوں نے پھر ان کو ایبسنسز یاد آ گئی، غیر حاضری. تو کیونکہ انہوں نے بالکل درست، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ طلال چودھری نے آج بہترین بات کی کہ ان کے پاس اعداد و شمار رکھنے والے لوگ ہیں. غلطی سے ان کی مصیبت یہ کہ واقعی میں موجود ہے. اسمبلی کا ریکارڈ چیک کر لے جا کے، اس وقت غیر حاضری کنٹینیوس سب سے زیادہ جو ہے اس پہ نمبر 1 اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ہیں حمزہ شہباز شریف، جن کے آج الحمدللہ 27 دن مکمل ہو گئے. اور نمبر 2 پہ ہے میاں محمد نواز شریف، جن کے 26 دن ہو گئے. آخری خبریں آپ کے کتنے دن ہوئے؟ آخری میرے 16 دن ہوئے تھے. آپ کے 16 دن؟ میرے 16 دن ہوئے تھے. پرائم منسٹر 26 دن اور حمزہ 27 دن. نمبر 1 اور نمبر 2 پہ اس وقت موجود. اور عمران خان کے عمران خان ٹوٹل عمران خان کے 16 تھے. ایگزیکٹلی 17 ہوں گے. نہیں، ٹوٹل 17 ہو گئے. ٹوٹل سر جب سن لو نا، اب سن لو نا. 5% حاضریوں کی 3.5 سال میں مجھے 3 دفعہ بتا. ندیم ملک ایسے نہیں پروگرام چلے گا نا. میری بات سن لو، اس کے بعد جو مرضی بولو. سوال ہے. اچھا جی، اب آ جائیں جی دوسرے. جو انہوں نے کہا کہ جی اوئے ہوئے ہوئے پشاور میں آپ سیٹ ہار گئے. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر سٹنگ اپنی سیٹ چھوڑتے ہیں، ساؤتھ پنجاب کی پی ٹی آئی جیتتی ہے. حافظ آباد ان کی سیٹ چھوٹتی ہے، پی ٹی آئی جیتتی ہے. فیصل آباد شہر کی وہ سیٹ جو انہوں نے مشرف کے پیک میں 2002 میں نہیں آ رہی تھی، ادھر بائی الیکشن ہوتا ہے، پی ٹی آئی جیتتی ہے.
स्पीकर साहब की सीट के नीचे एमपीए का इलेक्शन होता है, पीटीआई का शुएब सिद्दीकी जीतता है, लोधरा में इलेक्शन होता है, जहांगीर तरीन सिद्दीक बलोच को 40,000 वोट के मार्जिन से आता है। ये पंजाब के बाई इलेक्शन है। हाँ बिल्कुल फिरोज बात करें, इन्होंने पेशावर में उस सीट के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून की सीट थी उस पर जब बाई इलेक्शन हुआ तो ये जीते। जो वाहिद सीट जो पीटीआई की इन्होंने ली है वो इन्होंने हरिपुर की ली है। वाली 5 मई को वो तो पंजाब था ना, वो तो पंजाब था ना भाई। मैं कह रहा हूं केपी की बात करो, केपी के अंदर बिल्कुल एक सीट, मैंने आपको 5 गिना दी। अच्छा जी, अब आ जाए आखिरी चीज पे। ये मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं, ये प्रोग्राम पिछले 3 साल से बोल रहा हूं। ब्रेक ले लूं? नहीं, ये मैं 3 साल से बोल रहा हूं। पार्लियामेंट की अहमियत का बता दें, जुमला सुनते जाएं। कश्मीर की अहमियत है कि नहीं है? जुमला सुनते, जिस दिन आप करेंगे ना एंकर, उस दिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। फिलहाल मैं देखिए ना, आज नहीं जवाब नहीं आ रहा, मैं दूंगा जवाब, पहले जवाब सुन लो मेरा। आज लाजवाब है बेचारे, ये बात ठीक। तलाल देखो, अगर बीच में बोलोगे, मैं बता रहा हूं मुझे भी प्रोग्राम खराब करना था, चीखते रहेंगे कुछ नहीं होगा। ये मैं 3 साल से जुमला बोल रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं। अगर तप्पड़ है तो केपीके की गवर्नमेंट गिरा के दिखा दो, तुम्हारे अच्छे नहीं गिरा सकते। वो के पीटीआई के वोटों के ऊपर है और तुमने ना हिम्मत है ना दम है कि उसको गिरा सको। अगर गिरा सकते हो तो गिरा के दिखा दो। ये 3 साल से चैलेंज दे रहा हूं। ये पता क्या, 3 साल से चैलेंज दे रहा हूं। इनका ख्याल है कि इनके गल से ढोल उतार दें ताकि ये नंगे ना हो। ये तो सियासी तौर पे नंगे हो रहे हैं केपीके में। आप ढोल बांध के रखना चाहते हैं और हम इन्हें 2018 जवाब मिल गया करेंगे। जवाब मिल गया कितनी इनका। आप ढोल बांध के रखना चाहते हैं? बिल्कुल, इनके इस ये बिल्कुल, और ये नंगे करेंगे सियासी तौर पे। इन्होंने क्या डिलीवर किया है कौम को 2018 में दिखाएंगे हम। ब्रेक ले लूं, मेरे प्रोड्यूसर साहब खफा हो रहे हैं। ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। सईद गनी साहब, आपकी तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ जी। स्टेट वे क्वेश्चन से 3 मिनट हैं, 1-1 मिनट तीनों से जवाब लेते हैं। ये फरमा दीजिए कि वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आता है? कल भी ऐसे ही हंगामा या कोई तरीकाकार कोई है इसके ऊपर एसओपीस? देखें जी, बेहतर रास्ता तो ये कि हुकूमत बात करे और पनामा पे जो अपोजिशन का इत्तेफाक राय से जमा कराया हुआ बिल है उसको पास करने के लिए मदद करे। अगर तो ये पनामा वाले इशू को डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, ये मसले इसी तरह चलते रहेंगे और मैं नहीं समझता कि अब इसके अंदर कोई कमी आएगी अगर हुकूमत ने अपनी वही रिवायती हटदर्मी जो है वो अपनाए रखी। तो अगर इसके ऊपर कोई हल ना निकला तो कल भी ऐसे ही होगा ईवान में? यकीनन जाहिर है कि अब ये तो आप तवक्को ना करें ना कि हुकूमत कुछ भी ना करे और अपोजिशन भी चुप करके बैठ जाएगी। चुप तो नहीं करेंगे, एहतजाज तो करेंगे। असद उमर साहब, सर पार्लियामान अगर पार्लियामान की तौर पर काम करेगी तो उसको हम मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए बिल्कुल मदद कर देंगे। लेकिन अगर वो एक रबर स्टैम्प का काम करेगी और हम उसका हिस्सा बने, ये नहीं होगा। आपने जब कहा काम करेगी तो हम साथ देंगे, वो क्या काम होगा जिस पे साथ देंगे? जैसे ये बहुत आपके सामने एक अच्छी मिसाल है। तो पनामा पेपर्स के लॉ वाला जिक्र कर दिया जो ड्राफ्ट अपोजिशन अभी जो है फिलहाल तो दोनों पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तरफ से एक तहरीके इस्तेकाक जो है वो फ्लोर के ऊपर प्रिविलेज मोशन लाई जाए, उसके ऊपर बात हो कि ये कोई छोटी बात तो नहीं है। देखें, हमारा इल्जाम हो सकता है कि ये कोई गिदड़ सिंह ही निकालेंगे, क्यों हमारा इल्जाम ठीक नहीं है, उनका अपना हक है। अगर प्रिविलेज मोशन आ जाए तो क्या होगा? यकीन है तलाल चौधरी और साद रफीक और दूसरे लोग जो है बहुत जबरदस्त तकरीरें करेंगे इनकी तरफ से। लेकिन इल्जाम तो सोचें आप क्या लगा रहे हैं। इल्जाम ये है कि वजीर आजम ने जो इस हाउस से इलेक्ट हुआ है उसने इस हाउस के सामने सच नहीं बोला और उसने गलत बयानी की। इतने अहम मसले के ऊपर अगर पार्लियामान में नहीं बहस होगी तो ये क्या अच्छा लगेगा? रोज टीवी पे बैठ के हम ये करते हैं। और आप जो सवाल पूछ रहे थे कल, बिल्कुल जी, अगर ये नहीं अलाउ किया जाएगा तो वही देखने को मिलेगा जो आज शाम को देखने में मिला। तलाल चौधरी साहब, आपने कहा अभी के पीएमएलएन ने इसके ऊपर हाउस में बहस करवाने का फैसला किया, तो बहस करवानी है तो इस्तेकाक की तहरीक भी आलन ने, क्या बिगड़ेगा? आप अपना बोलिए, अपना गुजारिश ये है कि जो रिजेक्ट कर दीजिएगा बाद में, आप अक्सरियत में और आइन में जो पार्लियामान की रवायत है उसी के मुताबिक होगा। हम करवाना चाहते हैं लेकिन ये बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं हंगामा राई हो। अहमियत तो पार्लियामेंट की तस्लीम है, आप बहस करवाना चाहते हैं तो तहरीक भी आ जाने दें। मैंने कहा अहमियत वोट आउट हो जाएगी। अहमियत तस्लीम कर ली है हमने पार्लियामेंट की, मगर उसका वकार और तशख्खुस का ख्याल नहीं करेंगे। आइन की कापियां फेंकेंगे बात करने। हम कहते हैं बात हो, ये बात नहीं होने देना चाहते। ये है पूरा खुलासा आज का। तो कल ये साद रफीक साहब को तकरीर करने दें, पूरी कौम वो तकरीर सुनेगी, आप भी सुनेंगे,
ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اسپیکر کیوں نہیں بات کرنے دینا چاہتے؟ اسپیکر صاحب بغیر رولنگ دیے ہوئے یہ کہہ دیں گے کہ میں نے پریویلیج موشن جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا کمرے میں بند بیٹھ کے, اور یہ ایوان چلا سکتے ہیں, ان کی غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی جب تک رہے گی ایوان نہیں یہ سپوز کر کے چودھری صاحب, اسد عمر صاحب, سعید غنی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.